ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور اب ہم شامل کریں گے یہاں پہ نعت رسول مقبول، اور آپ جو خواب ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کی تعبیریں ہم شامل کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں، میرے ساتھ موجود ہیں حافظ بلال حسن۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ان کے ساتھ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ابن یوسف المعبر صاحب۔ سر ویری وارم ویلکم، السلام علیکم۔ جی شکریہ جناب، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ گرمی انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں، سارے موسم اللہ کی نعمتیں ہیں، گرمی بھی انجوائے کریں۔ ٹھیک ہے سر، پہلے نعت رسول مقبول سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ بلال حسن صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ ارے وہ درود تجھے پر کرے وہ سلام آقا، ارے وہ درود تجھے پر کرے وہ سلام آقا، ارے وہ درود تجھے پر کرے وہ سلام آقا، ارے وہ درود تجھے پر کرے وہ سلام آقا، ارے وہ درود تجھے پر کرے وہ سلام آقا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، اور آذان میں بھی تو ہے، تو نماز میں بھی تو، آذان میں بھی تو ہے، تو نماز میں بھی تو، چرچے ہیں تیرے آقا دنیا میں کو بکو، چرچے ہیں تیرے آقا دنیا میں کو بکو، اللہ کا نام ہے جہاں، اللہ کا نام ہے جہاں، وہاں تیرا نام آقا، اللہ کا نام ہے جہاں، وہاں تیرا نام آقا، ارے وہ درود تجھے پر کرے وہ سلام آقا، ارے وہ درود تجھے پر کرے وہ سلام آقا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، دستے ابو جہل میں کنکر بھی بولے اٹھے، دستے ابو جہل میں کنکر بھی بولے اٹھے، پتھر بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی کر رہے ہیں تیرا احترام آقا، پتھر بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی کر رہے ہیں تیرا
तेरा एहतराम है आका। अरे वो दुरूद तुझे पर करे वो सलाम आका। अरे वो दुरूद तुझे पर करे वो सलाम आका। अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है तेरा मकाम आका। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह हाफिज़ बिलाल हसन, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। शेख साहब, जी जनाब। मेरे नॉलेज में आया है, नोटिस में आया है, मैंने देखा सुना है कि बड़ी मेहनत हो रही है आजकल, बड़ी ड्यूटी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी रह रहे हैं आप, फिर प्रोग्राम में भी आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से में लगे हुए हैं। खिदमत खल्क में अल्लाह ताला ने पसंद किया हुआ है कि हम खिदमत खल्क करें, माशाल्लाह। तो ये तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से अता फरमाए आमीन आमीन। और आप इसी तरह से लोगों के काम आते रहें जी, और मोहब्बतें बढ़ती रहें, मोहब्बतें बांटते रहें। जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह निज़ामी साहब, जज़ाकल्लाह। सर वेलकम सर, इजाज़त है सर, अपना काम शुरू करते हैं। जी ख्वाब करें बहुत जनाब, से हैं, जी शामिल करें, करते हैं ड्यूटी शुरू करें अपनी। ठीक है। पहला ख्वाब है सर, मेरा नाम शाहज़ेब अली है, उम्र 28 साल है, गैर शादीशुदा हूँ। कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा है कि एक बड़ा सफ़ेद सांप जिसकी आंखें और ज़ुबान लाल थी मेरे घर में घूम रहा था। मैंने भगाने के लिए पत्थर मारे तो वो बाहर के दरवाजे पर चढ़कर बैठ गया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की, तो मैं दूर हो गया और वह नीचे उतरकर मेरे कमरे में अंदर चला गया। ताबीर बयान फरमाइए। जी, इनके रिश्ते में और शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये जो सांप है ये ख्वाब की ताबीर में कोई आसेब की शिकायत की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। और फिर बिल आखिर जाकर ये बैठा है दरवाज़े पर जी। और दरवाज़ा जो होता है वो खामद है और खामद के लिए बीवी हो सकता है, बीवी के लिए खामद हो सकता है, लेकिन जो दरवाज़े की दहलीज़ है वो कन्फर्म बीवी होती है। ये जो है इनको चाहिए कि अपने मामलात को देखें, अगर कोई प्रॉब्लम और भी कुछ इसके बारे में कोई इशारे मौजूद हैं तो उसके लिए ये इलाज करवाएं रूहानी। ठीक है। अगला ख्वाब है जी कि गैर शादीशुदा हैं और उम्र इनकी 29 साल है। इन्होंने नहीं बताया खातून है या मर्द है, बहरहाल ख्वाब पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। मैंने ख्वाब देखा है कि जिनसे मेरी बात पक्की होनी है वो मेरे घर आए हैं। मुझे ऐसे नज़र आता है कि वो मेरी वालिदा और भाई के पास खड़े हमारे किचन में बर्तन धो रहे हैं। हमारे सहन में अंगूरों के गुच्छे हैं और मैं वो अंगूर तोड़ कर खा रही हूँ और अंगूरों का नहायत मीठा और जायकेदार रस निकाल कर पी रही हूँ। ताबीर बयान फरमाए। यकीनन इन्होंने इस्तिखारा भी किया होगा। अच्छा। इस रिश्ते के सिलसिले में या दुआ भी की होगी, तो उसके बदले में ये ख्वाब आई है। यहाँ पर इनका रिश्ता होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो हो रहा है और वो अपने अहलो इयाल के लिए बहुत अच्छा साबित होंगे और उनका दिल रखने वाले और ख़िदमत करने वाले। ठीक। ये जो इनके शरीके सफ़र जिसके लिए शादी के ये सोच रही हैं जी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बेटों की नेमत से भी नवाजेगा। जो अंगूर देखे गए हैं यहाँ पर वो चीज़ आ रही है कि अल्लाह ताला इनको यहाँ पर शादी होने से नेमतों से माला माल करेगा, जिनमें से बेटे पैदा होना भी एक नेमत है। माशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छी ख्वाब है ये। अच्छी ख्वाब है ये। जी ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। मर्द हैं, गैर शादीशुदा हैं, उम्र इनकी 30 साल है। मैंने ख्वाब में ऊँट को देखा जो मुकम्मल तौर पर जल चुका है, काला स्याह हुआ पड़ा है, लेकिन पाँव मार रहा है और मैं पहले डर गया था, फिर बाद में डर ख़त्म हो गया कि ये तो मरने के करीब लग रहा है, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताबीर बयान फरमाइए। इन्होंने लिखा नहीं ये क्या करते हैं। अगर ये कारोबार वगैरह सफ़र वाला जो मामला वो करते हैं तो इनके कारोबार की नौइयत चेंज हो जाएगी। अच्छा। ये जो ऊँट होता है ये सहरा की कश्ती होता है जी, और इनका जो सफ़रों का जो मामलात हैं वो रुक जाएंगे और कोई अल्लाह ताला और कोई इसबाब पैदा करेगा और प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म होंगी। अच्छा, एक और ख्वाब है जी, शेख साहब वो जी। शामिल करते हैं। शादीशुदा औरत हैं, उम्र इनकी 25 साल है और 4 बच्चे हैं इनके।
کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے ہمسائے گھر میں شادی ہے اور ہم نے بھی اس شادی میں جانا ہے. ہم جب تیار ہو کر اس شادی میں جاتے ہیں تو ان کے گھر میں کھانے کی جگہ بہت پیارے پھولوں سے بھری ہوئی ہے. براہ کرم تعبیر بیان کر دیں. اوورال بس خوشی کا کوئی فنکشن آئے گا کوئی ان کے لیے جس میں شامل ہوں گے. اچھا. اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے, روٹین میٹر کے کسی شادی کو میں شریک ہونا, اچھا. یہ روٹین میٹر کا معاملہ ہے. آگے بڑھتے ہیں سر. عمر 24 سال ہے, غیر شادی شدہ عورت ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری سب سے بڑی بہن کہتی ہیں اذان دو. میں گھر کے سٹور روم میں ہوتی ہوں اور اذان شروع کر دیتی ہوں تو وہ کہتی ہیں اچھی آواز میں دو. اس کے بعد میں نے پوری اذان دی ہے اور بہت اچھی آواز میں دیتی ہوں. براہ کرم تعبیر بیان فرمائیں. غیر شادی شدہ ہیں جی, یہ غیر شادی شدہ ان ہیں. کا رشتہ اور شادی کا ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا. اور اللہ رب العزت ان کو عزت اور مرتبے اور مقام سے نوازے گا. ماشاءاللہ. اور جو بہن ان کو کہہ رہی ہے نا اذان دو, وہ اس کا مرتبہ بلند کرنے میں اپنا بہت زیادہ رول ادا کر رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی. یعنی بہن ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں وہ. جی, حق ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا خواب ہے یہ بھی. جی ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں سر. شادی شدہ عورت ہیں, ایک بیٹی ہے ان کی. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ٹوکری میں مالٹے ہیں اور وہ داغی ہیں. جیسے مالٹے کچھ دن پڑے رہیں تو ان میں داغ پڑ جاتے ہیں اور سوچتی ہوں کہ یہ تو میں نے ٹھیک رکھے تھے, خراب کیسے ہو گئے. اور مجھے ایک چمکتا ہوا خوبصورت مالٹا نظر آتا ہے. سوچتی ہوں ہاں یہ سارے ایسے تھے تو خراب کیسے ہو گئے. پھر کچھ دن بعد خواب میں دیکھا کہ مالٹوں اور کیلوں کی ڈھیری ہے اور اس کو میری والدہ بانٹ رہی ہیں. براہ کرم تعبیر بیان فرمائیں. جی, ان کے رزق کے معاملات بہتر ہوں گے اور وہ مالٹے آنے کا جو موسم ہے اس میں تقریباً میرے خیال ہے کوئی 8-9 ماہ ہوں گے شاید. جی, ابھی تو ختم ہو دوبارہ گیا. ریوائز ہوگا, ابھی تو جی گئے ہیں. جی جی 8-9 ماہ تک ان کو خوشی ملے گی. اچھا, آپ ٹائم بھی بتا رہے ہیں. جی ٹائم بھی بتا رہا ہوں میں. اچھا. اور جو خوشی ہے وہ آئے گی اکٹھی, 2 طرح کی ہے خوشیاں. جی, وہ خوشیاں ہیں اور اس میں ان کے رزق میں بھی اضافہ ہونے کا چانس نظر آ رہا ہے. مال و متاع میں برکت پڑنا, کہیں سے رزق آنا. ماشاءاللہ. اور دوسرا ان کی جو پریگننسی جو ہے نا, پریگننسی کے معاملے میں کچھ پرابلم چل رہی ہے. اچھا. تو شاید یہ اس کا علاج بھی کروا رہی ہیں تو وہ بھی علاج سکسیسفل ہو جائے گا. اچھا. اور وہاں سے بھی اللہ ان کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے گا. ماشاءاللہ. کیلے کی تعبیر بیٹے ہیں اور جو اورنج ہے جی اس کی تعبیر بیٹی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ایک اور خواب ہے سر, وہ شامل کرتے ہیں. جی. عمر ہے 25 سال, مرد ہیں اور کہتے ہیں کہ منگنی ہوئی ہے ابھی. خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے آبائی گھر میں ہوں, اسی گھر میں میرے تایا رہتے ہیں جن کی طرف میری منگنی ہوئی ہے. گھر میں اچانک 5 ڈاکو گھس آتے ہیں. 3 تو ہماری مشترکہ فائرنگ مطلب میرے بھائیوں اور چاچو کی فائرنگ سے قتل ہو جاتے ہیں, جبکہ 2 کو میں خود خنجر کے ذریعے قتل کر دیتا ہوں. اس کی تعبیر وہ جاننا چاہ رہے ہیں. جی. یہ جو رشتہ ان کا ہوا ہے یہ ان کے خاندان میں کافی شریکہ چل رہا ہے اور وہ یہ جو رشتہ ہونا ہے کئیوں کو کھٹک رہا ہے اور یہاں پر کچھ معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. ان کو بہت احتیاط کے ساتھ یہ معاملات جو ہے نا وہ مینیج کرنے ہیں. اچھا. جی, معاملہ فہمی بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے معاملہ فہمی. آپ نے بہت خوبصورت جملہ, ایگزیکٹ جملہ بولا آپ نے اس کے لیے. جزاک اللہ سر. سر آپ سے ہی سیکھتے ہیں, باپ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر چیزیں تو ہمیں بھی سمجھ میں آنے. ماشاء اللہ نے آپ کو بہت تجربہ دیا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. سر آگے بڑھتے ہیں. عمر ہے 36 سال, عورت ہیں, غیر شادی شدہ ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک رات کو خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود کو کھڑا دیکھا. وہ قد آور انسان ہیں. خواب میں میرے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں اور حضرت عمر کا دور خلافت ہے. انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہے. مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آیا اور وہاں حضرت عمر کوئی فیصلہ سنانے والے ہیں. بہت سے لوگ سامنے نشستوں پر بیٹھے ان کے فیصلے کے منتظر ہیں. وہ سارے لوگ ہی اپنے حلیے سے انتہائی مفلس دکھائی دیتے ہیں. ہم سٹیج نما اونچی جگہ پر کھڑے ہیں. 3-4 آدمی اور بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس خواب کی تعبیر بیان فرمائیے. ان کا کوئی کیس چل رہا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ تعالی
یہ بے بس سے لوگ ہیں اور ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی. چلیں یہ تو اچھی خواب ہے کہ حضرت پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز میں مشہور تھے؟ اپنے انصاف کی وجہ سے، اپنے عدل کی وجہ سے. جی. اور قد اور قداور قامت کے شخصیت. لحاظ سے سارا کچھ وہ ہے نا. جی تو جب وہ کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں تو ان سے جو فیصلہ ہوتا تھا وہ بہت مضبوط عدل پر قائم ہوتا عدل تھا. پر قائم ہوتا تھا. اور جو چاروں طرف جو ان کی طرف لوگ ہیں وہ افلاس کی حالت میں ہیں، مجبور ہیں. تو ان کا کوئی یہ مجبور ہیں، کچھ معاملات ڈسٹرب ہیں، لیکن ان کے ساتھ تقدیر میں انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بشارت آ رہی ہے. عدل ہوگا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. سر عمر ہے 39 سال، غیر شادی شدہ عورت ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک تفریحی مقام پر گئی ہوں. وہاں میں کسی اونچی جگہ پر کھڑی ہوں جہاں سے آسمان بڑا خوبصورت اور چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ستاروں کے جھرمٹ میں مجھے ایک خوبصورت ستارہ نظر آتا ہے جو کہ اچانک ایک طرف سے نمودار ہوتا ہے اور تیزی سے سامنے کی طرف یوں نکل جاتا ہے جیسے وہ کسی سفر پر ہو. الغرض یہ رات بڑی سہانی تھی. اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے میرے گھر کے کچھ دیگر لوگ بھی موجود تھے. براہ کرم تعبیر بیان فرمائیں. یہ جو خاتون ہے یہ پریشانیوں کی لائف بسر کر رہی ہے. اس کی خوشیاں، اس کے غم، یہ سارا کچھ یہ اکٹھے چل رہے ہیں. کسی وقت اپنے آپ کو یہ خوشیوں میں لانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہیں کیونکہ حالت غم میں ہیں. جب تفریحی مقام پر گئی تو وہ اونچا ہے. جی. جو اونچائی ہوتی ہے عمومی طور پر کسی وقت وہ نہیں بھی ہوتی، لیکن یہاں پر جو اونچائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل سی لائف بسر کر رہی ہیں. اچھا. اور اس میں اپنے آپ کو خوشیوں میں لانے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں. یہ اپنی جو لائف ہے وہ اکیلی اور تنہائی والی لائف بسر کر رہی ہیں. تنہا ہے اپنے اندر، یہ تنہا ہے. یہ خاتون ایک بھائی ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے. اچھا. وہ بھی بس ٹیمپریری ساتھ دیتا ہے، آؤ جائی والا معاملہ ہے، بس دکھاوے کا ساتھ. دکھاوے کا. وہ جو ستارہ ہے وہ بھائی ہے. اچھا. جو اونچائی ہے وہ یہ مشکل میں ہے، مشکل ہے. اور جو اکیلی ہے وہ تنہائی میں ہے. اور جو تفریحی مقام میں گئی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوشیاں، تاکہ صحت اچھی رہے، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو خوشیوں کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی یہ اپنے لیے خوشی خود تلاش کرتی جی. ہیں. جی بالکل. نہیں، حالت غم میں ہے جی. تو کسی وقت انسان بہت زیادہ ہی بھوجل سا ہو جاتا ہے، جی. پختہ سا جاتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ میں اپنے لیے نہ کوئی خوشی کا سما پیدا کروں اپنے آپ کے اندر ہی. رشتہ دار نہیں ہے اس کی خوشیوں کے، حصے دار نہیں ہے اس کو، خوشیاں دینے کے بھی حصے دار نہیں ہیں. اللہ اکبر. اپنا کوئی رول، پازیٹیو رول ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ اس تعالیٰ طرح کی لائف ہے اس بچے کی. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین آمین. سر آگے خواب ہے 24 سال عمر ہے، غیر شادی شدہ مرد ہیں. جی. میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے زمزم کے پانی کو پمپ کی مدد سے ایک بڑے برتن میں لے رہا ہوں اور پھر پی رہا ہوں، اور میں پیتے وقت یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے امام ابن رجب کی طرح کا عالم اور محدث بنا دے. تعبیر کیا ہوگی؟ یہ عالم ہو سکتے ہیں یا طالب علم ہو سکتے ہیں یہ جنہوں نے خواب دیکھی ہے. جی. یہ کوئی عام پبلک کا بندہ نہیں ہو سکتا. اچھا. کوئی علم کی جستجو میں نکلنے والا، علم حاصل کرنے والا انسان ہو سکتا ہے یہ. اور ان کی منشا کے مطابق اللہ رب العزت ان کے علم میں اضافہ کرے گا. ماشاءاللہ ان کو ماشاءاللہ. فہم اور شعور عطا کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشائند خواب ہے ان کے لیے. جی جی بالکل. سر ایک لینتھی خواب ہے وہ اب شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 33 سالہ ڈیورسڈ خاتون ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. مجھے خواب آیا کہ میرے بچپن والا گھر ہے. اس گھر کے باہر دروازے کے اوپر جو شیڈ ہے اس کے درمیان ایک کالے موتیوں والی تسبیح لٹکی ہوئی ہے جسے دیکھ کر میں پریشان ہوتی ہوں. تھوڑا آگے جاتی ہوں، پھر پیچھے آتی ہوں، پھر اچھل کر اس تسبیح کو توڑ دیتی ہوں. اس کے آدھے دانے نیچے گر جاتے ہیں، باقی آدھے اس میں اٹکے رہتے ہیں. اور جب گھر کے اندر جاتی ہوں تو کچن میں ایک کاپی ہوتی ہے جو الٹے سیدھے تعویذات سے بھری ہوتی ہے. ایک تو یہ خواب ہے جی. دوسرا ہے کہ خواب میں میری طبیعت خراب ہے. میں، میری بڑی بہن اور میرا چھوٹا بھائی ہم دم کروانے جاتے ہیں. راستے میں ایک بچہ ملتا ہے، اس کے پاس درخت کے پتے کی شکل کے رنگ برنگے نگینے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ 2 جن ہیں، ان میں سے نگینے لے لو اور وہ جن میرے پاس آ جائیں گے. میں نگینے دیکھتی ہوں، مجھے پسند نہیں آتے، یہ اصلی نہیں لگتے، اس لیے میں نہیں لیتی. ہم آگے جاتے ہیں دم کروانے. میری بڑی ممانی کی امی جو کہ وفات پا چکی ہیں، ان سے دم کروانے جاتے ہیں بہت اونچی جگہ چڑھ کے.
وہ کہتی ہیں آج میں دم نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے گھر وفات ہو گئی ہے. میں منت کرتی ہوں کہ دم کر دیں, ہم دور سے آئے ہیں. وہ ایک گلاس میرے منہ کے ساتھ لگاتی ہیں, ساتھ ہی میں چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہوں. حاضری ہوتی ہے یا مجھے دورہ پڑتا ہے, بہت چیخیں مارتی ہوں, پھر اچانک چپ کر جاتی ہوں اور وہ کہتی ہیں باقی کا علاج پھر کروں گی. اور میری بڑی ممانی کسی کے گلے لگ کے بہت رو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. ان کے جو بہن بھائی ہیں نا گھر میں, جی ان میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے, پرابلم کے ہوتے ہوئے, اچھا, روحانی پرابلم کے ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں روحانی پرابلم؟ جی جی جی, اوکے. بچی یا بچہ پیدا ہوگا اور آگے ان کو علاج کروانا چاہیے. اچھا, میں آگے کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا, جی, ٹھیک ٹھیک. آگے جو باقی بھی دوسری جو خواب ہے وہ بھی اس روحانی پرابلم کو ہی انڈیکیٹ کر رہی ہے. لیکن جہاں سے یہ اس سلسلے میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ روحانی پرابلم ہے, ان کو پتہ ہے, اور اس سلسلے میں یہ علاج بھی کروا رہے ہیں. لیکن یہ علاج وہاں سے کروا رہے ہیں جہاں سے علاج کروانا نہیں بنتا, یا جہاں سے ان کو مکمل شفا یابی حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا, اس لیے ان کو کوئی پراپر صاحب علم انسان تلاش کرنا چاہیے جو ان کا صحیح طرح روحانی علاج کر سکے. یہ پرابلم کسی ایک فرد کو نہیں ہے, اس گھر کو ہے. اچھا, پوری فیملی میں ہے یہ بات؟ جی جی جی, پوری فیملی میں ایک سے زیادہ افراد کو ہے. ایک سے زیادہ افراد کو, جی جی. تو ان کو اس کا صحیح طرح علاج کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, جو پراپر اس کا حل ہونا چاہیے اس کی طرف نہیں گئے یہ ابھی تک. آپ کو میں ایک بات بتاؤں جی نظامی صاحب, جی, پرانے دور میں جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا جی, تو وہ پتوں کی ایک لڑی بنا کے نا, تسبیح سی بنا کے, اچھا, وہ اپنے مین دروازے پر لٹکاتے تھے پرانے زمانے میں؟ پرانے زمانے میں. اچھا, آپ کے زمانے میں بھی جب آپ چھوٹے ہوتے تھے. جی لیکن آپ کا بچپن جو ہے میرے خیال انگلینڈ میں زیادہ گزرا ہے. جی جی, تو جس کی وجہ سے آپ ہماری جو گاؤں کی جو روایات ہیں جی, تو اس سے آپ ناآشنا ہیں. سر میرے لیے علم ہوگا اگر آپ مجھے بیان کریں گے, جی, بتائیں گے تو پلیز. جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا, جی, اور یہ میں بھول گیا ہوا تھا اس چیز کو, اچھا, کہ یہ والی جو چیز ہے کہ وہ ایک پتوں کی ایک لڑی بنا کے تو اپنے مین دروازے کے باہر لٹکاتے تھے, انٹرس پہ لگا جی دیتے. جی جی, ٹھیک ہے, جو گلی کے اندر سے دروازہ گھر میں داخل ہوتا. گھر کی دہلیز ہے. جی, ٹھیک ہے, تو وہ لٹکا رہتا تھا, پھر سوکھ جاتا تھا, لیکن لٹکا رہتا تھا. اچھا, کوئی سوا مہینہ یا کوئی اس کی کوئی ٹائمنگ ہوگی کوئی. اچھا, انہوں نے وہ دیکھا, جو تسبیح دیکھی ہے یہ وہ چیز ہے. اچھا, تو شیخ صاحب اس کا کیا لاجک کیا تھی, اس کی کیوں لٹکاتے تھے, کیا تھا وہ؟ بس ایسے ہی. اب ایک چیز ہے, جملہ ایک لفظ ہے سودک. اچھا, سننے کو کافی ملتا ہے, آپ کو عورتوں سے یہ بہت ملے گا. اچھا, آپ اپنے کسی جا کر عزیز کو کال کر کے پوچھیں گے سودک کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا, معاشرے کی کوئی ایسے ہی فضول چیزیں ہیں جو مشہور ہو چکی ہیں. اچھا, اچھا, مثال کے طور پر, اور اس کا سودک کا تعلق وہ سوا مہینے تک کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اچھا, تو وہ عورت کسی اور کے گھر میں نہ جائے. جیسے نظر بد ہوتی ہے کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی ایسی, ہمارے ملک میں اس کا ہمارے ملک سے تعلق ہے, کسی اور دنیا کے کسی اور ملک سے غیر مناسب سے رسم و رواج جو ہم نے خود سے گھڑ لیے جی ہیں, جی, من گھڑت سے ہیں, جاہلانہ, جیسے ہندوؤں سے جیسے وہ اچھا کسی اور کلچر سے لے لیا. جی, کسی اور کلچر سے, اسلام کے کلچر کا وہ حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو پتوں کی لڑی جی, دروازے پر لٹکائی جاتی تھی وہ لٹکی رہتی تھی. اچھا, تو پتہ ہے اس کو کب اکھیڑا جاتا تھا, یہاں جو تسبیح ہے یہ وہ ہے. اچھا, یہ وہ چیز ہے جو آپ وہ سودک بیان کر رہے ہیں. سودک یا کوئی اس سے کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے, غیر مناسب سی رسم جو بھی ہے. جاہلانہ کہہ سکتے ہیں, وہ زیادہ مناسب ہوگا. اور مجھے اب یاد آیا کہ وہ شری کے درخت کی لڑی لگائی جاتی تھی, شری کے درخت کی. اب یہ بھی چیز مجھے یاد آ گئی ہے. اچھا, تو اس کو کھیڑا کب جاتا تھا, جب کوئی پرابلم آ جائے. وہ جو الفاظ میں بیان نہیں کرنے چاہیے. ان سے گزارش ہے کہ علاج کروائیں. علاج کروائیں. ٹھیک, گھر میں اگر کوئی پریگننسی کا معاملہ ہے, کوئی پریگننٹ ہوئی ہے, تو
وہ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے یہ گاؤں کے رہنے والے ہوں جنہوں نے اچھا۔ خواب پوچھی ہے، اچھا کیونکہ بہت مشکل ہے کہ شہر کا رہنے والا اس طرح کی خواب دیکھے۔ اچھا، یہ بھی اس پہ نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے جو مین چیز آپ نے کہی نا شیخ صاحب، جو کہ سوچ طلب ہے کہ ان کو صحیح معالج کے پاس جانے کی صحیح معالج کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ جو آپ چیزیں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جو خواب کی تعبیر میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں وہ مناسب نہیں ہیں، جی اور ان کا علاج ممکن بھی نہیں ہے اس سے، جہاں سے کروا رہے ہیں وہاں سے ممکن نہیں وہاں ہے، سے ممکن نہیں ہے۔ یہ آؤٹ آف وے سے علاج کروا رہے ہیں، جو طریقہ نہیں ہے وہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں یہ۔ جی، یا ایسے انسان سے نہیں، وہ طریقہ اور چیز ہے، اچھا، لیکن اس سے علاج کروائیں جو اس علاج کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اچھا، لیجیبل ہو، علمی طور پر ایلیجیبل ہو، ٹھیک ہے، رائٹ پرسن کے پاس نہیں پہنچے گی۔ رائٹ پرسن کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جانا ڈاکٹر کے پاس ہے، جا کو ایک کے پاس رہیں، جی، جی، جس کو بالکل۔ ڈاکٹرائن باقاعدہ جی بالکل ڈاکٹریٹ بالکل کرنی بالکل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جی آپ آئے، تشریف لائے، اور حافظ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ گفتگو کرتے کرتے وقت کیسے گزر گیا، تعبیریں پوچھتے آپ سے بات کرتے وقت کیسے گزر گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔